रमजान करीम सल्लल्लाहु खुश आमदीद आपको A+ की हुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। और मैं हर वक्त हर लम्हा, अब जब तक हमें खबर नहीं आ जाती कि वहाँ पे तैयारा हादसे का जो शिकार लोग हैं उनकी क्या खैर आफियत है, दिल से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला आसानी का मामला करे। आपके इल्म में है कि पूरा रमज़ान मुबारक हमने पहले तकरीरी मुकाबला रखा, फिर मुबाहिसों में सेमीफाइनल्स में आए और आज उस सिलसिले में आखिरी जिसमें के 7 हमारे कंटेस्टेंट्स हैं जो क्वालिफाई किए हुए हैं और उनके दरमियान ये फाइनल राउंड है। आज फैसला हो जाएगा कि इस पूरे माह मुबारक में जितने मुकर्ररीन इस प्रोग्राम में शामिल हुए उनमें से बेहतरीन मुकर्रर कौन करार पाता है। और आज का जो मुबाहिसा और जो करारदाद है वो है कि वर्किंग लेडी कामयाब है या हाउस वाइफ। ये अब इसकी दलाइल आएंगे मुखालफत में और इसकी मुखालफत में, और हम देखेंगे कि कौन सी करारदाद मंजूर होती है, क्या वर्किंग लेडी कामयाब करार पाती है या हाउस वाइफ। सबसे पहले मैं दावत दूंगी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सियालकोट से आयशा रानी के तशरीफ लाइए और ये इस करारदाद की हिमायत में दलाइल देंगी। जी जी, कामयाबी काम की कोख से जन्म लेती है और काम करने वाले को नाम और इनाम की मसनद पर फाइज करती है। बदकिस्मती से मैं ऐसे माशरे का हिस्सा हूँ सदर-ए-आली वकार, जहाँ मर्दों की कामयाबी तो उनकी पेशावराना जिंदगी की कामरानी से मापी जाती है, जबकि औरत को कामयाब होने के लिए पेशावराना जिंदगी के अलावा घर गृहस्थी की कठिन कसूटी पर भी नाक रगड़नी पड़ती है। अब जबकि पेश करदा करारदाद औरत का औरत से मुआवजा है, तो सुनिए जी वकार, वर्किंग लेडी और हाउस वाइफ में से किसी एक को कामयाब करार देने के लिए इस करारदाद को कामयाबी के असूल पर परखना होगा। अगर कामयाबी का मतलब अपने शोहर को खुश करना और बच्चों को बड़ा करना होता तो यकीनन मैं कहती कि वर्किंग लेडी ज्यादा कामयाब है, मगर सदर जी वकार, कामयाबी का मतलब हरगिज ये नहीं। कामयाबी तो माशरती तरक्की में अपना हुनर और अपनी जिम्मेदारियां पेश करने का नाम है। सदर-ए-आली वकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए नफामंद साबित हो। असूल अफादियत मुल्क व माशरो मिल्लत के तहत वर्किंग लेडी ज्यादा कामयाब है, ना कि हाउस वाइफ। करारदाद मंजूर। जीवकार, तारीख और अहद हाजिर पर नजर दौड़ाइए तो वर्किंग लेडीज आपको कामयाबी के हमाले सर करती नजर आएंगी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा हदीजतुल कुबरा की वर्किंग से दीन इस्लाम के फलाव के लिए माल फराहम होता है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जमल के कजावे में बैठकर एक फौज की कयादत करती हैं। नुमान बिन साबित की बेटी तजारत के मैदान में कामयाबियां समेटती है। बेनजीर भुट्टो की वर्किंग एक कौम को फायदा देती है। आसमा जहांगीर की वर्किंग कई मजलूमों की आवाज बनती है। डॉक्टर आफिया सदीकी कई लोगों का नाम बनती है। मैडम नूर जहां की वर्किंग सुरबखेरती है तो मैडम बुरशा अंसारी की वर्किंग कई लोगों के लिए आसूदगी का समान है। सदर-ए-आली वकार, शाहीन रजा की वर्किंग इस वबाई हालात में गुरबा को माल तकसीम करते हुए जान की बाजी हार जाती है। तो क्या वर्किंग लेडी आपको हाउसवाइफ से कम कामयाब नजर आती है? असूले सबूते तारीख के तहत वर्किंग लेडी ज्यादा कामयाब है, ना कि हाउसवाइफ। अब ऐवान इस बात का फैसला करे कि उसे वर्किंग लेडी ज्यादा कामयाब लगती है या हाउसवाइफ। उसे घर और दफ्तर की मुश्किलात के सामने डटी हुई वर्किंग लेडी कामयाब लगती है कि घर में बैठ के सास और बहू के ड्रामे में उलझी हुई हाउसवाइफ। उसे अपने शोहर की माली मदद करती हुई वर्किंग लेडी कामयाब लगती है कि घर में बैठकर अपने शोहर को कम तनख्वाह की ताने देती हाउसवाइफ। सदर-ए-आली वकार, उसे तकदीर बदलती हुई मुल्क और मिल्लत की तकदीर बदलती हुई वर्किंग लेडी कामयाब लगती है कि घर में बैठकर टीवी पर चैनल बदलती हाउसवाइफ। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। टाइम का पैनल ख्याल रखे, क्योंकि घंटी जो है अगर टाइम पे नहीं आप बजाएंगे तो हमें नहीं मालूम होगा कि हमारे कौन सा कंटेस्टेंट जो है वो ओवर जा रहा है टाइम में से और कौन सा जो है टाइम के अंदर बात कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शर्त है कि 2.5 मिनट से ज्यादा आपने बात नहीं करनी, आप डिस्क्वालीफाइड जो है वो तस्वुर होंगे। और वही शराइत जो कि इससे पहले तकरीरी मुकाबलों में थी, मैं एक दफा अपने जजेस के लिए दोहरा देती हूँ। सैयद इजाज बुखारी साहब, आप नोट कर लीजिएगा, 5 नंबर मवाद के होंगे। 5 नंबर जो है वो दुरुस्त अदायगी और तलफ़ुज़ के हैं और 5 नंबर जो है अंदाज़े बयान और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस के हैं, डिलीवरी के हैं, बॉडी लैंग्वेज के हैं। सो अगले जो मुकर्रर हैं वो तशरीफ लाएंगे हमजा ताहिर, जो कि इस करारदाद की मुखालफत में दलाइल दे रही हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से इनका ताल्लुक।
خاتون جنت، جنت کے سرداروں کی ماں، وہ عورت کہ جس کے بابا کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اپنے آخری ایام میں امام علی سے فرماتی ہیں کہ اے علی میرا جنازہ شام کے وقت نکالنا تاکہ کسی بھی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ بی بی فاطمہ کے یہ الفاظ در حقیقت ایک سبق تھے آنے والی نسلوں کے لیے کہ دیکھو با پردہ رہ کر میرے بابا کے دین کی حمایت کرنا، دیکھو حیا کا دامن تھامے رکھنا، پھر وقت انگڑائی لیتا ہے۔ وہ عورت کہ حیا جس کی طاقت ہوتی ہے پھر وہ بازاروں میں بکنے لگتی ہے، وہ عورت کہ گھر جس کا جنت ہوتا ہے پھر وہ گھر کو چھوڑ دیتی ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ باپ کہ جو اپنے خواب بیچ کر اس کے خواب خریدتا ہے، وہ شوہر کہ جو اس کی عزتوں کا پاسبان ہے وہ اس کا دشمن ہے، اسے یہ بتایا جاتا ہے۔ پھر یہی عورت میرا جسم میری مرضی اور اپنا کھانا خود گرم کر لو جیسی دلیل دے کر پیش دلیل دیتی ہے، جو کہ بتاتی ہے، جو کہ توہین کرتی ہے ایک ایسی عورت کی، توہین کرتی ہے ایک ایسی عورت کی۔ تھینک یو سر۔ ارے کیوں گیو اپ کر دیا؟ خیریت ہو گئی؟ کیا ایمرجنسی ہے مائک میں؟ اوہو اللہ تعالیٰ جو ہے آج کیا ہو گیا؟ آج خبریں ہی اچھی نہیں سننے کو مل رہی۔ ابھی ہم ایک اتنے بڑے حادثے کی خبر جو ہے اس کی کیفیت سے نہیں نکلے، اور آپ چلو اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ اور اچھی خاصی آپ پرفارم کر رہے تھے، کیا بنا بول رہے تھے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اچھا لگا۔ طلحہ ملک صاحب آپ تشریف لائیں گے جو کہ اس قرارداد کی حمایت میں اپنے دلائل دیں گے۔ پریمیئر لا کالج گجرانوالہ سے ان کا تعلق۔ اب طلحہ آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی your time starts now۔ یہاں عورت ہونا شناخت نہیں، جرم ہے صدر علی وقار کہ اس معاشرے میں موجود ایک عورت بے بسی کی اولاد ہے، اور ہم گھٹیا کردار کے وہ متمنی لوگ ہیں کہ جنہوں نے عورت کو محض پیر کی جوتی سمجھا اور گھروں میں قید رکھا۔ کہ علی وقار ہمیں گھروں سے نکل کر کام کرتی ہوا کی بیٹیاں تو دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان پر ہوس زدہ نظریں ڈالتا، انہیں بد کردار اور بد چلن جیسے القابات سے نوازتا ابن آدم دکھائی نہیں دیتا۔ کہ علی وقار ٹی وی کی ان رنگین سکرینوں پر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا فحاشی یا عریانی نہیں، بلکہ یہ دلیل ہے خود اعتمادی کی اور قتل ہے بیمار سوچوں کا۔ کہ علی وقار میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر دیکھو اس مکہ کی کامیاب تاجر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے دیگر تمام خواتین کو بتایا کہ تمہاری زندگی محض گھر گرستی تک محدود نہیں۔ جاؤ اور جا کر دیکھو اس سکینہ کو جس نے اپنے سر سے باپ کا سایہ چھن جانے پر اپنے خوابوں کو لگام نہیں ڈالی، بلکہ لاہور کی ہجوم زدہ بسوں میں چنے اور سویاں بیچ کر اپنے ڈاکٹر بننے کے خواب کو پورا کیا۔ جاؤ اور جا کر دیکھو اس سارا کو جو اپنے معذور بابا کے کپڑے پہن کر بھکارن نہیں بنی، بلکہ علی وقار اس نے پھل فروشی کر کے اپنے گھر کا انتظام چلایا۔ کہ جاؤ اور جا کر دیکھو اس طیبہ کو جس نے اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد اپنے بچوں کو ریلوے کی پٹری پر تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ان کو اعلیٰ تعلیم یافتہ کروایا۔ کہ علی وقار یہ حقیقت ہے کہ لڑنا پڑتی ہے جنگ اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ کہ علی وقار افکار و نظریات عصر حاضر سے عیاں ہیں کہ یہ تہذیب و تمدن اس میں اصلیت پیش کرنے کی حامل ہے۔ میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں کہ رشتے بول کر حق کے علم بردار ٹھہریں۔ دریائے سکوت میں غوطہ زن ہونے سے بہتر ہے کہ میں یہ للکار اٹھوں کہ اے خدا تیرے بندے زمین پر مصائب سے دو چار ہیں، تو ہے مستوی بلندی عرش بری، زمین کے خداؤں نے قہر مسلسل ہے برپا کیا، تیرے مکتب و مدارس کے ملاؤں نے بھی یہ فتویٰ دیا۔ گر میں ان کے بتائے ہوئے خیالات کا، سب روایات کا اور احسن طریقے سے گردی گئی حکایات کا حواری نہیں ہوں، میں ان کے بنائے مداروں کا مداری نہیں ہوں۔ تو علی وقار میں کذاب ہوں، میں نے توہین کی، مجھے سزا دیجئے کہ میں نے توہین۔ آواز آ رہی ہے آپ کو بیل کی؟ اچھا یہ بیل جو ہے میرے کان میں سنائی دے رہی ہے، سو بیل جو ہے یہاں اسٹوڈیو میں سنائی دینی چاہیے، آپ لوگوں کو نہیں اندازہ ہو رہا۔
لیکن بزر آپ نے ٹھیک ٹائم پہ وائنڈ اپ کیا ہے. مگر نعیم الحسن پلیز بزر کی آواز اسٹوڈیو میں ایک دفعہ میں سنا دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم یہ آواز کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں, ہم اس کے اوپر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. بزر کی آواز ہے وہ اسٹوڈیو میں ہمیں سنائی نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں اس طرح سے جج کر پا رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. اب یہ 2.5 منٹ جو ہے اس کے اوپر یہ بزر بجنا آپ سب لوگوں کے لیے شرط ہے اور اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. اگلے مقرر کو میں یہاں پہ بلا رہی ہوں جو کہ اس قرارداد کی موافقت میں دلائل دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. طلحہ ملک, پریمیئر لا کالج گجرانوالہ سے. یہ ہو گئے. اچھا ہو گئے. عیشا خان آئیں گی جو کہ اس قرارداد کی مخالفت میں دلائل دیں گے, اور پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس لاہور. صدر اعلی وقار, کامیاب کون؟ اگر کامیابی کا معیار محض مادی وسائل کی فراہمی ہے تو یہ قرارداد کے ورکنگ لیڈی ہی کامیاب, یہی منظور کر لی جائے. لیکن اگر کامیابی کو گھریلو سکون, بچوں کی تعلیم و تربیت اور خاندان کے استحکام کے نقطہ نظر پر دیکھا جائے تو میں ایک باشعور لڑکی ہونے کے ناطے اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں. صدر اعلی وقار, یقیناً کوئی بات نہیں, کیپ اپ, کوئی بات نہیں, کنٹینیو کر لیں. کوئی بات نہیں, کیا بالکل یاد نہیں آ رہی تقریر؟ یاد نہیں آ رہی یا اب آپ بات نہیں کر پا رہی؟ نہیں یاد آ رہی. چلو کوئی بات نہیں, تھینک یو, بہت شکریہ. میں اگلے مقرر کو یہاں پہ دعوت دیتی ہوں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, یہ سب بہترین مقرر ہیں. قاضی صاحب آپ نے مطلب ان سب کو کوالیفائی کر کے, کتنے بچے یہاں پر دل ٹوٹتے تھے ان کے جب وہ جاتے تھے بیچارے, اور بالکل 0.5 کے ایرر سے یا مارجن سے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو سپیچز یاد کرنے کا ٹائم ان کے پاس نہیں تھا, کم ٹائم تھا, چونکہ کئی ایسے ہیں جو کل بھی نکل کے گئے ہیں, تو یا انہوں نے توجہ نہیں دی, ایک دفعہ کی انہوں نے کہا جی اب ہم اوپر آ گئے ہیں تو بس آ گئے ہیں. تقریر اصل میں بنیاد طور پہ یاد ہی نہیں کی جاتی. اب ہماری تو پوری قوم حافظ و محفوظ والی, تو اس کے نتائج پھر یہی ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, جویریہ بنت شاکر اب تشریف لائیں گی جو کہ اس قرارداد کی حمایت میں اپنے دلائل دیں گی. نشتر میڈیکل کالج یونیورسٹی جو دلائل کا حال ہے ہمیں اپنی رائے سے نہ فیصلہ دینا پڑے. صدر اعلی وقار, پیش کردہ قرارداد میں ورکنگ لیڈی سے مراد وہ عورت جو گھر کا کام کرتی ہے, بچوں کی تربیت کرتی ہے, پھر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر مردوں کا شانہ بشانہ مقابلہ کرتی ہے, اور اس سے ہاؤس وائف سے مراد وہ عورت جو گھر کی چاردیواری میں قید رہتی ہے. علی وقار, آج اس دور کی موجودہ صورتحال اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر مقام پر, چاہے انفرادی ہو یا معاشرتی, معاشی ہو یا سیاسی, ملکی ہو یا بین الاقوامی, ہر مقام پر ورکنگ لیڈی ہی کامیاب ہے. علی وقار, آئیے دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. ورکنگ لیڈی کی کامیابی پر سوال اٹھانے والوں سے میں کہتی ہوں کہ ذرا جمہوریت کے نعرے لگاتے پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو دیکھو, پھر انسانیت کے حقوق کے لیے اٹھتی آسمہ جہانگیر کو دیکھو, پھر دین کی خدمت کے لیے آواز اٹھاتی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو دیکھو, اور اس کے بعد پھر اپنے خاندان کا پیٹ پالنے والی پاکستان کی سب سے پہلی ٹرک ڈرائیور شمیم اختر کو دیکھو. علی وقار, میں ماں کے روپ میں اپنے مقصد حیات کی خاطر مشقت کرنے والی کس ورکنگ لیڈی کا نام لوں؟ کھیل کے میدان میں ٹینس کی ملکہ ثانیہ مرزا کا نام لوں, یا پولیس میں کام کرنے والی عائشہ بٹ کا نام لوں؟ میں اس عالمی وبا کی صورتحال میں اپنے ملک کو کورونا سے پاک قرار دینے والی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا نام لوں, یا پھر علی وقار, یا پھر میں اس رمضان نشریات میں پورا رمضان اس میڈیا کی خدمات سر انجام دیتی اس فرح حسین کا نام لوں؟ علی وقار, میں کس کا نام لوں؟ ذی وقار, اب تو اس ورلڈ اکنامک فورم کا بھی یہ رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ 2025 میں اگر پاکستان اپنی معیشت کو, اپنی جی ڈی پی کو 60% میں اضافہ لانا چاہتا ہے تو اسے اپنی عورتوں کو مردوں کے برابر ملکی معیشت کی خاطر لانا ہوگا. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر سوال گرتی معیشت کا ہو یا معاشرت کا, سوال ڈگمگاتی سیاست کا ہو یا پھر عدالت کی ٹوٹتی زنجیروں کا, علی وقار, اس دور میں مرد کے ساتھ کھڑے ہونے والی کندھے سے کندھا
کندھے ملا کر فقط ایک ورکنگ لیڈی ہو سکتی ہے، ہاؤس وائف نہیں۔ ارے اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے، توڑ کر رسم بندے قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقہ عظمت سے نکل۔ اے عورت اٹھ میری جان میرے ساتھ چلنا ہے تجھے۔ بہت شکریہ۔ ٹائم فور بریک، ایک بریک لیں گے ہم اور اس کے بعد باقی مقررین جو ہیں وہ آج کے اس قرارداد کی حمایت اور مخالفت میں دلائل دیں گے۔ رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان صدق اللہ العظیم خوش آمدید جناب۔ آج ہمارا چونکہ فائنل راؤنڈ ہے تقریری مقابلے کا، تو 7 ایسے بہترین مقرر جو کہ پورے ماہ رمضان میں ہر روز جو مقابلے ہوتے رہے ان میں سے چن کر، اور پھر ایک راؤنڈ چلا سیمی فائنلز کا جس میں مباحثے ہوئے، اس میں سے نکل کر یہ 7 بہترین مقرر جو ہیں اس وقت آج آپ کے سامنے۔ اور جو قرارداد ہے وہ ہے ورکنگ لیڈی یا ہاؤس وائف، کامیاب کون؟ ورکنگ لیڈی کی جو حمایت میں بات کر رہے ہیں وہ حزب موافقت ہے، اور جو مخالفت میں دلائل دے رہے ہیں وہ ہاؤس وائف کی حمایت میں بات کر رہے ہیں۔ سو اب میرے پاس جو مقررہ ہیں وہ حزب اختلاف میں سے ہیں، حافظہ لائبہ واحد صاحبہ، اور یہ دلائل دیں گی اپنی ورکنگ لیڈی ہاؤس وائف کی موافقت میں۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے تعلق۔ اس روئے ارض پر نوع انسان کی بقا کا سفر کسی ایک صنف کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، لہٰذا خواتین کی اہمیت کے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں۔ عورت ہر روپ ہر رشتے میں عزت و وقار کی علامت، وفاداری اور ایثار کا پیکر ہے۔ اس کی ازدواجی زندگی ممتا، سماجی فلاح و بہبود اور معاشرتی نظم و ضبط میں اہم کردار ہے۔ ایک ورکنگ لیڈی جو تیسرے دنیا میں سما جاتی ہے، وہ اپنی Can I start it again? You can، لیکن اس روئے ارض میں نوع انسان کی بقا کا سفر کسی ایک صنف کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، لہٰذا خواتین کی اہمیت سے انکار کا کوئی جواز ہی نہیں۔ عورت ہر روپ ہر رشتے میں ازدواجی زندگی اور ممتا، سماجی فلاح و بہبود اور معاشرتی نظم و ضبط میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ کردار ایک خاتون خانہ ہی ادا کر سکتی ہے۔ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نوکری کے نتائج سالانہ تنخواہ میں اضافہ، ترقی اور مہینے کے آخر میں معاوضے کی صورت میں ملتے ہیں، جبکہ بچے کی تربیت کا نتیجہ 10-20 سال کی سرمایہ داری کے بعد ملتا ہے۔ I'm sorry۔ آج سبھی سوری گروپ ہے، جو تکلیف دہ بات ہے، معلوم نہیں جی، مطلب کتنی تیاری ہے آج آپ کی؟ اقصا، عرش؟ صبح سے ہی میں نے یاد کرنا شروع کیا ہے، تو ابھی گھر سے جب آ رہی تھی تب اتنی پکی نہیں تھی، ابھی یاد یہاں پہ کیا ہے تو ہو گیا تھوڑی بالکل صحیح۔ سو یہ موافقت میں دلائل دیں گی آج کی قرارداد کے، یعنی یہ ورکنگ لیڈی کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اقرا ایجوکیشن سینٹر لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ جی اقصا، عرش؟ صدر علی وقار، عورت جسے اگر سمیٹ دیا جائے تو وہ ایک نقطے کی سمٹ سکتی ہے، لیکن اگر بیان کیا جائے تو ایک لامتناہی بن جاتی ہے۔ عورت دوبارہ شروع کر لیں بیٹا، دوبارہ شاباش، کوئی بات نہیں، اب دوبارہ شروع کیجئے، ٹائم دے دیں گے آپ کو۔
صدر علی وقار، عورت جسے اگر سمیٹ دیا جائے تو ایک نقطے میں سمٹ جاتی ہے، لیکن اگر بیان کیا جائے تو ایک لامتناہی کا ثبوت تو ایک لامتناہی بن جاتی ہے۔ عورت انسانی معاشرے کی بنیاد ایک صنف نازک ہونے کے باوجود اپنے اندر جذبات اور احساسات کی وہ طاقت رکھتی ہے جو وقت بڑھنے پر بڑے سے بڑے کوہ گنا کو زیر کر دے، اور اسی بنیاد پر اور اسی عظمت کی بنیاد پر یہ کبھی آزادی کی جنگ میں فاطمہ جناح بن گئی، تو کبھی سیاست کے رنگ میں بے نظیر بھٹو، یہ کبھی بچوں کا ڈھال طاہرہ قاضی بن گئی، تو بہادری کی مثال مریم مختار بن گئی، یہ کبھی موسیقی کی جان نور جہان بن گئی، تو کبھی A+ کی شان میرے سامنے بیٹھی فراز سعدیہ۔ جی ہاں صدر علی وقار، ایک ایسی عورت جو اپنا سارا دن گھر کی غلامی، ساس بہو کی لڑائی، ٹیلی ویژن ڈرامے، پڑوسن کی برائی اور بات نہ بات پہ بچوں کی پٹائی میں گزار دیتی ہے، ورکنگ لیڈی سے زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا ورکنگ لیڈی سے زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ بیٹے، آپ تو بہت اچھے ڈیبیٹر ہو اور آپ سے تو بہت زیادہ ہوپس تھیں اکثر، لیکن میرا خیال ہے تقریر لیٹ تیار کی ہے نا، یہی وجہ ہوئی؟ اچھا، سارے مقررین جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لے آئیں سامنے تاکہ ہم بات کر سکیں۔ آپ کا کیا خیال ہے سید اعجاز بخاری صاحب؟ جی، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں سمجھتا تھا کہ شاید 8ویں تک رٹے لگوائے جاتے ہیں، یہ تو میں تو آج حیران ہو گیا۔ آپ جب رٹا لگوائیں گے بچے کو نا، آپ اسے کسی لائق نہیں چھوڑتے، میرا اپنا ایک چینل ہے، میں نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے باقاعدہ طور، بچوں کو خود لکھ اتنے مشکل لفظ اور ان کو یاد کروا دیے جو ان کے روزمرہ کا حصہ ہی نہیں، اور یہ یونیورسٹیز ہیں ساری۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو شاید غیر مناسب لگے میری گفتگو، لیکن یہ مناسب نہیں ہوا دیکھیے، آپ انہیں اقبال کا شعر یاد کروا دیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا، انہیں اس کا مطلب نہیں آتا، اتنے مشکل مجھے یاد ہے کپل کاؤنسلنگ میں میرے پاس ایک صاحب آئے 55-57 برس کے تھے، وہ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان کا جو بھی سلسلہ تھا کیا، تو وہ میرے پاس کچھ دیر، میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے اعجاز بخاری میرا نام ہے، مجھے بخاری کہہ لیا کرے، آپ اجاز کہتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ میں لفظ دوست ہوں، استاد ہوں۔ تو وہ صاحب تشریف لائے تو میں نے کہا تھا مجھے بخاری کہہ لیا کرے، وہ آ کے مجھے کہتے ہیں بخاری صاحب، میں نے کہا میں تو اعجاز بچا رہا تھا، یہ بخاری بھی لے ڈوبا، تو مجھے ان کے اوپر واقعی غصہ تھا، تو میں نے کہا جناب آپ پریشان مت ہو، کہنے لگے مجھے کہ شاید یہ پھر تر گئی وہ جو بڑی منا کے جس کو لائے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ جناب آپ پریشان مت ہو، غم بڑا مدرک الحقائق۔ اب جب میں غم مدرک الحقائق کہہ کے میں نے بدلہ لیا اس سے کہ اسے سمجھ نہیں آنا، اور اس نے مجھے کہا ایک میں پہلے پریشان تھا، ایک تم نے اور پریشان کر دیا۔ تو یہ بچوں کا، میں ان کو جب نمبر دے رہا تھا، دیکھ رہا تھا، مجھے ترس آ رہا تھا، ان پہ نہیں، ان پہ جن پہ آنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے یونیورسٹی کے بچوں اور اپنے رٹوائیں، وہ بیچارے بھول جاتے ہیں۔ وہ کتنا چھوٹی سی بچی، کچا پکا تھا، راستے سے جب آ رہی تھی تو کہتے تھوڑا کچا تھا، پھر یہ وہی بچے ہیں جو موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ہوتے پیپر والے دن اور پیچھے کتاب کھول کے بیٹھے ہوتے، تو آپ ان سے کیا توقعات رکھ سکتے ہیں؟ میرے حساب سے ان کا یہاں کھڑا ہونا میرے لیے بڑی بات ہے کہ بڑے ہمت کے ساتھ وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، اینڈ دیٹس اٹ۔ لیکن یہ بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں، اور جس طرف آپ اگر اشارہ کر ڈیبیٹر رہے کا ہیں، مطلب ہے یاد کر کے کچھ پیش کر دینا، تو میں اسے ڈیبیٹر نہیں مانتا، میری رائے میں وہ نہیں۔ لیکن ایکسٹمپری نہیں تھا یہ، ابھی تو لکھی ہوئی تقریر کا ہی مقابلہ تھا۔ میم 8ویں 10ویں میں جو وزیر اعلیٰ کی تقریروں کے مقابلے ہوتے ہیں وہ استاد بیٹھ کے لکھتے ہیں، اب پروفیسر کی لکھی ہوئی تحریر کو ایک بچے نے آ کے منتقل کرنے، اور یہ واقعی لیکن کس نے اپنی تقریر خود لکھی ہے؟ خود آپ نے خود لکھی ہے؟ اچھا، آپ مائک پکڑ کے بات کریں گے بیٹے؟ جی، میں اور رقصہ جو ہیں وہ سسٹرز ہیں، اور بڑی بہن ہے، انہوں نے پچھلی بار یہاں بھی جیت کے گئی ہیں، تو انہوں نے کل ایک ہی رات میں ہم دونوں کی اسپیچ، اس کا سیمی فائنل کل ہوا ہے، تو بہت مشکل سے سحری تک لکھی تھی، تیاری کا بالکل ٹائم نہیں تھا، انہوں نے ٹاپک بھی ایک دن پہلے بتایا، ایک دن پہلے ٹاپک ملا، بہت مشکل تھا۔
اچھا کل ملا ہے جس کی وجہ سے تقریر لکھنے میں بہت لیٹ لیکن آپ سب لوگوں نے خود لکھا ہے لکھا سب نے خود ہے تو وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ اس میں نے اپنی تقریر سارے خود نہیں لکھی ڈرافٹ تیار کر کے اس کو ہیلپ لی ہے لیکن سٹل مجھے اپنی تقریر کا ایک لفظ کا کی تک یاد ہے لیکن جب آپ نے اس کو ایک تھرو میں ایک فلو میں بولنا ہوتا ہے اس ڈیلیوری میں آپ کا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. دوسرا اسٹیج فیئر اور اسکرین فیئر دو الگ الگ چیزیں ہیں. حالانکہ ڈیلیوری تک یاد کرائی جاتی ہاں جی یعنی آپ نے اس پہ آ کے یوں مکہ مارنا اس پہ آ کے یوں کہنا ہے نیچرل نہیں ہوتا. ابھی ہم بات کرتے ہیں اس میں یاد کے حوالے جو موافقت اینڈ مخالفت کی بات کریں. اب اس میں دیکھیے آج تھوڑا ایک مایوسی کی فضا رہی ہے. ایک تو سب لوگ بھولے ہیں ٹھیک ہے اقصیٰ کا بھولنا مجھے سب سے زیادہ ناگوار تکلیف ہوئی ہے ہاں چونکہ I was expecting. اچھا قادری صاحب مجھے یاد کرنا ناگوار گزر رہا ہے تو خیر آپ سب لوگ بھولے ہیں. اس کے بعد فی الحال یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ Content بھی کون سی weak تھا. قرارداد منظور کرتے ہیں. کچھ کانٹینٹ جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی تھا. حمزہ نے جو بات کی اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے. آپ نے پردے کے معاملے کو زیر بحث لائی جبکہ پردے کے معاملے کا ورکنگ یا نان ورکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ابھی ہم صرف حمایت اور مخالفت کی بات چیت کر لیتے ہیں قطع نظر اس سے کہ ہمارے دلائل اپنا ہماری رائے کیا ہے. جو دلائل آئے اور پھر کئی انکمپلیٹ بالکل رہ گئے ان کو پھر اتنا ہی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. ان دلائل کی روشنی میں آپ دیکھتے جائیے ذرا جو ہمارے پاس موجود ہیں فیور کے لوگوں نے کچھ نہ کچھ بات کی اگینسٹ کے تمام لوگوں نے بیک آؤٹ کر دیے تقریباً. تو یہ انکمپلیٹ رہے ہیں وہ یہ انکمپلیٹ رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے چونکہ صرف ان دلائل پر بات چیت کرنی ہے اپنی رائے آپ قرارداد منظور کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ قرارداد منظور ہوتی ہے کہ ورکنگ لیڈی زیادہ کامیاب ہے. جو قرارداد منظور کی جا رہی ہے کہ ہاؤس وائف کی نسبت ورکنگ لیڈی جو ہے وہ ایک زیادہ ان کی کامیاب آرا کی روشنی ان کی آرا کی ان کی آرا کی روشنی جو جتنی انہوں نے یہاں دلائل- پریزنٹیشن ہو چکی ہے اس کی روشنی میں یہ قرارداد منظور ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسرے کے امکان نہیں ہے. بالکل صحیح. اور جیسے آپ لوگ جیسے قادری صاحب اشارہ کر رہے ہیں چادر چار دیواری کی بات کر رہے ہیں. چادر چار دیواری بہت بڑی چیز ہے یقینی طور پر اور عورت کے لیے احکامات میں ہے لیکن ہم سب کو حضرت زینب کا کردار بھی یاد رہنا چاہیے کہ جب حالات نے ان کو اس سمت دھکیل دیا تھا تو انہوں نے کس طرح سے اس دربار میں کھڑے ہو کر للکار سے جواب دیا تھا. وہ بیچاری نہیں بنی تھی وہ اسی والدہ کی وہ اسی نسب سے تعلق رکھتی ہیں وہ اسی گھرانے لجپال گھرانے سے ہے وہ اسی سادات فیملی سے ہیں اسی پردے کی اسی چار دیواری کی. لیکن جب دنیا نے معاشرے نے اور جب یزید نے ان کے اوپر ایک ستم توڑا تھا یہ ہے وہ مثال کہ جب عورت کو نکلنا پڑے تو پھر وہ کم از کم اس قابل ہو کہ وہ ڈیل کر سکے. ٹیکل کی نا یہ میری رائے ہے. جی بالکل صحیح. آپ کی کوئی رائے اس بارے میں؟ جی بالکل ٹھیک. آئی ایگری وتھ یو. ایسا ہی ہے ظاہر ہے. بہت آپ دیکھیں جنگوں کے دوران نرسز کا کردار ادا کرتی رہی ہمارے ظاہر مائیں ہیں وہ نرسز کا کردار ادا کرتی رہی ہیں. اب سب سے بڑا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی حد تک یہ حقیقت خدا بہتر جانتا ہے یہ ظاہر عالم ہے یہ سمجھتے ہیں اس بات کو جب تشریف لائے ہیں وحی کے بعد تو وہ کسی میل کے پاس نہیں جا رہے. حالانکہ اور بھی تو میل کیریکٹر ساتھ تھے. وہ حضرت خدیجہ کے پاس جب گئے تو اس کا مطلب وہاں طے پا گیا ہے کہ ایسی صورتحال میں کون کس کا کیا کردار. بے شک بے شک. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی مالدار ترین خاتون ہے لیکن چونکہ کوئی شخص قابل اعتبار نہیں ہے ساتھ تو اپنی تجارت خود کرتی ہیں اس کے لیے لوگ ہائر کرتی ہیں اور جب انہیں میسر آ جاتا ایک جو ایماندار ہے جو صادق اور امین ہے تو اس کے سپورٹ کر دیتی ہیں. تو یہ تو زندگی کا ایک بیلنس. اینی یہ ہماری رائے ہے. آپ کی دلائل کی روشنی میں قرارداد منظور ہوتی ہے کہ ورکنگ لیڈی زیادہ کامیاب ہے. بہترین مقرر کون ہے اس کا فیصلہ ہوگا بریک کے بعد. رات بن کر موقتی پیچھے کھڑے اور ماہ رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان خوش آمدید اے پلس کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں جہاں پہ تقریری مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آج فائنل میں 7 ہمارے مقررین جو سب بہترین مقررین تھے اپنے اپنے جس دن میں انہوں نے شامل ہوئے تقریری مقابلے میں پھر مباحثے میں آئے وہاں پر بھی انہوں نے کوالیفائی کیا 2 مرحلوں سے گزر کے آج یہ فائنل میں ہمارے ساتھ آئے تھے. اور آپ لوگوں کے خیال میں بہترین تقریر کس کی ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے اور ہم نے منظور کرنا ہے. نہیں لیکن تقریر کس کی اچھی ہے؟
फैसला मेरा तो नहीं, फैसला तो जजेस का है, अली वकार कादरी साहब का और सैयद इजाज बुखारी साहब। ऑब्वियसली जब हम इतनी तैयारी करके आते हैं और जब यहाँ आके बोलते हैं तो समवेयर अब तक मैं खुद को यही कह रही हूँ कि आयशा यू आर द बेस्ट। फिर जब आप कहेंगे तो फिर अल्लाह ताला पे यकीन भी है कि वही बेहतर है। बिल्कुल सही। इधर दें, ये भाई मुस्कुरा रहे हैं। जी ये तो नहीं पता बेस्ट कौन है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जीत के दावेदार बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हार होती है ना वो यतीम होती है। तो जो मुझे देख रहे हैं तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि यार आपने मुझे मेरी जीत में मुझे सपोर्ट किया, तो अगर मैं आज हारूंगी तो प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहना। तो आप, मेरी सपोर्ट आपके साथ, ठीक है जी। मुझे भी बड़ी हमजा आपके साथ सपोर्ट भी थी और उम्मीद भी थी। अल्लाह खैर रखे, जो जजेस का फैसला है वो कबूल होगा। देख लो सबने मेहनत की है। आपको पता है पहला इनाम कितना है? बेहतरीन मुकर्रर जो है वो 50,000 रुपए यहाँ से लेकर जाएगा। अब मुझे बताओ कि बेहतरीन मुकर्रर कौन है आप लोगों में से? आप। कौन 50,000 रुपए का हकदार कौन है? जिसकी नसीब में होगा भाई, है उठा के तो भागना नहीं। अच्छा उधर दें माइक। आप लोगों के ख्याल में, आपके ख्याल में कौन है, किसने सबसे अच्छी तकरीर की है? इसको भी दो छोटी, हमारी अक्सा को भी। अक्सा किसने अच्छी तकरीर की है? आपको पता, मुझे नहीं पता। आप सुन नहीं रही थी सबकी तकरीरें? सुन रही थी। सुन रही थी, तो किसकी अच्छी लगी है? रुके तो ये तलहा भाई बिल्कुल नहीं है, बाकी सारे अटके हैं रुके हैं, तो इनकी अच्छी है। इनकी अच्छी है, तलहा भाई की अच्छी है। अच्छा जी चलें आगे पास ऑन करें। है छोटी लेकिन इसकी जजमेंट भी ठीक है। हाँ उसको लग रहा है अटके नहीं है ना जी। आज की सूरत हाल देखी जाए तो फिर तलहा लग रहे हैं जी 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 एग्जैक्टली, क्योंकि वो भूले नहीं हैं और बाकी सब कहीं ना कहीं अटक गए हैं। बाकी सब अटके हैं और आपको लग रहा है कि तलहा वो वाहिद मुकर्रर हैं जिन्होंने के अपने दलाइल भी मुकम्मल किए हैं, टाइम भी मुकम्मल किया, तो आप सबको लग रहा है कि तलहा बेहतरीन मुकर्रर होंगे आज। चलें जी अब फैसले की तरफ आए। जी हम पहले मेरा ख्याल है सेकंड का बता देते हैं। मैं एक चीज बताती चलो, हमारा 3 कैटेगरीज थी जिसमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का फैसला करना था, लेकिन चूंकि आप सब लोग जो हैं वो एक जैसी गलतियां की आपने, आप सब एक जैसे अटके और आप सब जो है वो एक जैसे मसाइल से दो चार हुए, और हमारे लिए आप सब एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, क्योंकि हमारे लिए आप सब हमारे बेहतरीन कंटेस्टेंट्स हैं, बेहतरीन मुकर्रर है और हम आप सब की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। तो हमने अभी रैंडमली यहाँ पे डिसाइड किया है कि हमने सिर्फ नंबर 2 तक जो है वो निकाला है और उसके बाद हम बाकी जो सारे मुकर्ररीन हैं उन सबको हौसला अफजाई का इनाम देके यहाँ से रुखसत करेंगे, ठीक है, ताकि किसी को ये शिकवा ना हो कि मैं तो ज्यादा भूला था तो वो कम भूला था। अब जो लोग भूल गए हैं, जो लोग नहीं मुकम्मल कर सके या जो अच्छी तरह से नहीं डिलीवर कर सके, वो सब एक बराबर करके हम सब पहली 2 कैटेगरीज जो है वो अनाउंस करेंगे। जी इजाज़त। सेकंड कैटेगरी में जो हमारे पास हैं वो जवेरिया बिनते शाकिर। जवेरिया बिनते शाकिर, आपको बहुत मुबारक हो। 10,000 रुपीज का इनाम जो है वो आप उसकी हकदार करार पाई हैं, ठीक है, मुबारक, थैंक यू सो मच। और आप शामिल हुई हमारे साथ, आइए ना काजी साहब, इजाज साहब, आप लोग शामिल रहिए, आपके फैसले हैं, ठीक है, मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी पहले आने वाले मुकर्रर कौन से? जी पहले आने वाले मुकर्रर जो हैं वो हैं जी तलहा मलिक। तलहा मलिक, 50,000 रुपए का ग्रैंड प्राइज जो है हमारे पहले और बेहतरीन मुकर्रर के लिए तलहा। लेकिन तलहा आज किस्मत ने साथ दिया आपका, वरना अगर देखा जाता, अगर ये अक्सा जो है ये अच्छी तरह से बात कर लेती तो उसने सबको इस वक्त पछाड़ देना था। लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो तलहा, गुड लक, थैंक यू सो मच। चले जी जाते जाते अक्सा का थैंक यू कर देना, अगर वो भूल जाती तो मेरा चल ये इसकी छुट्टी थी। अच्छा जी अब ये ले आइए और ये 25,000 रुपीज जो है ये हौसला अफजाई के, और आप सब लोग आइए, सब लोग आइए, आप सब इसमें से इक्वली बराबर जो है वो हिस्सा लेकर जाएंगे। आइए आइए आइए, आप लोगों का है ये, आप सब लोगों के लिए है, ठीक है। आप सबको बहुत, आपने सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया थ्रू आउट रमजान। आज आप नहीं उस तरह से बोल सके, उस तरह से नहीं शामिल हो सके, लेकिन हमने एक्नॉलेज किया है आपकी कंट्रीब्यूशन को, आपकी मेहनत को, आपकी काबिलियत को और सलाहियत को, और उसका जो है टोकन के तौर पर ये हमारी तरफ से A+ की तरफ से, रमजान ट्रांसमिशन की तरफ से आप सबके हिस्से में 5,000 रुपए आएंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक। और आइंदा जो है और अच्छी तरह से जब हम अगली दफा करेंगे तो हम देखना चाहेंगे कि अक्सा जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन मुकर्ररा हो, ठीक है, थैंक यू।
اچھا جی، اس سے پہلے کہ میں اس کی وائنڈ اپ کی طرف چلوں، اعجاز صاحب آپ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. اعجاز صاحب تشریف لائیے گا. میں ادھر آ جاؤں. میں چاہوں گی کہ وہ آرٹ آف جسے کہتے ہیں خطابت، آپ کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے ہمیں. ہاں کہ ہاؤ ٹو جی اسپوکن کے حوالے سے جی بتائیے. میرا کیمرہ یہ والا ہے. جی بات کرنی ہے. اچھا یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم انگریزی بول نہیں پاتے ہیں. تو انگریزی بول نہ پا سکنے کی ایک وجہ میں آپ کی خدمت، جس سے آپ کو انداز ہوگا کہ اگر اس طرز پر آپ بولنا شروع کر دیں تو آپ اگلے ہی لمحے سے بول سکتے ہیں. ٹھیک. اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی ہمیں جو ساری زندگی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کسی کا لکھا ہوا ہم یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے اسے منتقل کر کے آ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جب ہمیں کوئی بولنے کو کہتے ہیں تو ہم بولنے جوگے نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں زبانیں جتنی بھی ہیں وہ ٹکڑوں میں ہوتی ہیں. میرے اس کے اوپر 6 کتابیں ہیں، چنکس جس کو ہم بولتے ہیں. وہ ٹکڑوں میں ہوتی ہیں، وہ جملوں میں نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ آج اور اسی لمحے سے ٹکڑے میں انگریزی بولنا شروع کر دیں تو بڑی آسانی سے بول سکتے ہیں. اور میں اب آپ کے سامنے وہ ذرا آپ کو بول کے دکھاؤں گا، جس کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا. اب دیکھیں اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں گا تو I'll play the role of Mr. A and once I reach here I'll play the role of Mr. B. کیونکہ میرا کانسیپٹ ہے انگلش کا تو میں اسی کے حوالے سے آپ سے کروں گا. اب جو مسٹر اے ہے وہ کہتا ہے گاون، اس والے اس کی طرف جی، مسٹر اے کہتا ہے گاون، مسٹر بی آ کے کہتے ہیں یا گاون. یہ کہتے ہیں ویئر، بی جا کے کہتے ہیں مارکیٹ. یہ کہتے ہیں مارکیٹ. وائی؟ یہ کہتے ہیں ٹو بائی سم تھنگ. Something what? Some food items. Food for whom? Obviously family. Family got married. Yeah, got married. Bye. Yeah, bye. See you. Maybe. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں نے ایک بھی جملہ نہیں بولا. اور اگر یہی کیفیت ہمارے اوپر آئے تو ہم اس کو کیسے شروع کریں گے؟ ہم کہیں گے ویئر آر یو گوئنگ، اور پھر ادھر آ کر ہم جواب دیں گے آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ. اور پھر جب ہم یہاں پر آئیں گے تو جملہ در جملہ بولتے ایک وقت آئے گا ہم سے جملہ نہیں بن سکے گا اور ہماری انگریزی وہیں پہ ختم ہو جائے گی. آپ اپنی روزمرہ میں دیکھ لیں تو آپ ٹکڑوں کی صورت میں بولتے ہیں. آپ آج اور اسی لمحے سے جو آپ کو انگریزی آتی ہے، جو لفظ آپ کو آتے ہیں، اگر آپ انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں کی شکل میں بولنا شروع کر دیں تو اب بڑی آسانی سے اس زبان کو بول سکتے ہیں. اور مجھے یاد ہے آج سے بہت 15-18 برس پہلے برٹش کاؤنسل کی طرف سے ایک معاملہ تھا. ساؤتھ ایشیا کی جب بات ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ 8ویں فیل کو 3000 سے زیادہ لفظ انگریزی کے آتے ہیں. تو چیزوں کا ہونا اور ان کا استعمال میں ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ اس سلیقے سے اسے استعمال کریں گے تو میرے اللہ کے کرم سے آپ کو اس کو بولنے میں اعتماد اور وہ جو ٹینسز والا مسئلہ ہے وہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ اعجاز بخاری صاحب. اور مجھے یہ پتا ہے میرے ٹیچر شاید دیکھ ہی رہے ہوں، جب میں ماسٹر کر رہی تھی انگلش لٹریچر میں، تشریف رکھیے گا، تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ جب انگریزی تب تک نہیں آئے گی جب تک سوچنا بھی انگریزی میں نہیں شروع کرو گے. تو آپ نے اپنا تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو بھی لینگویج شفٹ کر دیا. اور وہ عین ممکن ہے، وہ عین ممکن ہے. چونکہ میں پاکستان کے کتنے بڑے آدمی کو مجھے پڑھانے کا موقع ملا جن کی کتابیں ایم اے انگلش لٹریچر کی پڑھ اور وہ باقاعدہ ملنے آئے تھے. مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میں سیکھنے اس لیے آیا ہوں تاکہ تم یہ دنیا کو بتا سکو کہ میں 3 گھنٹے انگریزی میں لیکچر تو دے سکتا ہوں لیکن 10 منٹ میں انگریزی میں بات نہیں کر سکتا، کانورسیشن نہیں کر سکتا. ادب اور زبان کا یہی تو فرق ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا جی، بریک کے لیے ہمیں رکنا ہے. بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے. اعجاز بخاری صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، اور علی وقار قادری صاحب تھینک یو ویری مچ. ہم کنٹینیو کریں گے ابھی قرآن کے موضوعات جو کہ آج کے ہمارے رمضان ٹرانسمیشن اور A+ رمضان ٹرانسمیشن کا سب سے اہم حصہ ہیں. اسٹے ود اس، ملتے ہیں بریک کے بعد. اس کی خاطر عرش پہ